अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे तारीख़ इस्लाम पर। तारीख़ इस्लाम से मुतल्लिक़ चंद अहम सवालात जो हैं वो मैं लेकर आई हूँ, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले है सीरत सरवर आलम किताब जो है ये किसने लिखी है। सीरत सरवर आलम किताब मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह ने लिखी है। मौलाना मौदूदी जो हैं 16 नवंबर 1940 को सरगोदा में पैदा हुए और 19 नवंबर 2008 को इस्लामाबाद में 69 साल की उम्र में इन्होंने वफ़ात पाई और बहुत सी किताबों के ये मुसन्निफ़ रहे हैं। दूसरे नंबर पर है हज़रत सल्लम की ज़िंदगी के लिए सबसे पहले सीरत का लफ्ज़ किसने इस्तेमाल किया है। आप सल्लम की ज़िंदगी के लिए सबसे पहले सीरत का जो लफ्ज़ है वो इब्ने हशाम अब्दुल मलिक बिन हशाम रहमुल्लाह ने इस्तेमाल किया है। हज़रत खतीजा ने आप सल्लम के साथ कौन सा ग़ुलाम भेजा था। हज़रत खतीजा ने जब आप सल्लम को तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम भेजा तो उन्होंने आप सल्लम के साथ अपना ग़ुलाम मेसरा जो है वो आप सल्लम के साथ भेजा था। चौथा एमसीक्यू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खतीजा से किसने पढ़ाया। हज़रत खतीजा का निकाह जो है वो आप सल्लम से जब आप सल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा की उम्र जो है 40 साल थी, उस वक्त आप सल्लम के चचा अबू तालिब ने आप सल्लम का निकाह हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पढ़ाया। हज़रत खतीजा जो हैं ये आप सल्लम की पहली ज़ौजा हैं। पांचवा सवाल ये है कि आप सल्लम का दूसरा निकाह हज़रत खतीजा की वफ़ात के फ़ौरन बाद किन से हुआ। वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुआ। उम्महातुल मोमिनीन हज़रत मारिया किप्तिया का ताल्लुक़ जो है किस मुल्क से था। इनका ताल्लुक़ जो है मिस्र से था और जब इनकी शादी आप सल्लम से हुई उस वक्त इनकी उम्र जो है 20 साल थी। उम्मुल मसाकीन लक़ब किन का है। उम्मुल मसाकीन लक़ब जो है उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा का है। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में वफ़ात किन की हुई। उम्महातुल मोमिनीन में सबसे आखिर में वफ़ात जो है हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की हुई और सुलह हुदैबिया में भी ये आप सल्लम के साथ थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह से कैसे निकाह हुआ। हज़रत आयशा से निकाह आप सल्लम का 11 नबवी में हुआ। हज़रत आयशा जो हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हैं। 11 नबवी में आप सल्लम से इनसे निकाह हुआ। आप सल्लम की जब वफ़ात हुई तब इनकी उम्र जो है 18 साल थी और आप सल्लम की वफ़ात के 47 या 48 साल ये ज़िंदा रही हैं। और आप सल्लम से हदीस रिवायत करने में सबसे ज़्यादा तादाद जो हदीस की रिवायत की है वो हज़रत आयशा ने की है, जिनकी तादाद 2210 है। पहली हिजरत हबशा कब हुई। पहली हिजरत हबशा जो है ये 5 नबवी में हुई, जिसमें मुसलमानों की तादाद 11 या 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं, जबकि हज़रत उस्मान गनी और हज़रत रुकैया भी इस हिजरत में तशरीफ़ ले गए। उसके बाद है हिजरत मदीना से पहले ओस और खज़रज जो कबाइल थे मदीना के अंदर, उनके दरमियान कौन सी जंग चल रही थी। हिजरत मदीना से पहले ओस और खज़रज कबाइल के दरमियान जंग बास चल रही थी। 12वां एमसीक्यूज़ ये है कि हज़रत सल्लम ने हज के मौके पर ख़ुद कितने ऊँट ज़िबा किए। हज़रत सल्लम ने हज के मौके पर 63 ऊँट जो हैं वो ख़ुद ज़िबा किए, जबकि 37 ऊँट जो हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु उन्होंने ज़िबा किए, कुर्बानी की। किस बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। निजाशी शाह हबशा जो है जिसका असल नाम असहमा था, 9 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई। इनकी गायबाना नमाज जनाजा जो है आप सल्लम ने अदा की। काब बिन अशरफ यहूदी को किसने कत्ल किया। काब बिन अशरफ यहूदी को हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा ने कत्ल किया। हज़रत उसामा किन के बेटे थे। हज़रत उसामा जो हैं ये हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। आप सल्लम की कुल कितनी तलवारें थीं। आप सल्लम की कुल 9 तलवारें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी किस सहाबी ने बनाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी जो है वो हज़रत याला बिन उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाई थी। हज़रत सल्लम के दावती खतूत पर सबत की जाने वाली मोहर किस चीज़ से बनी हुई थी। ये चांदी से बनी हुई थी। पहली नमाज जुम्मा जो है ये किस सन हिजरी में अदा हुई। पहली नमाज जुम्मा जो है ये पहली हिजरी में अदा हुई। हज़रत मसअब बिन उमैर जो हैं उन्होंने सबसे पहले नमाज जुम्मा पढ़ाई और हज़रत असद बिन ज़रारा जो हैं उन्होंने सबसे पहले जुम्मा के होने का रिवाज डाला। जुम्मा के दिन सबसे पहली जुम्मा होने का रिवाज किसने डाला। हज़रत असद बिन ज़रारा ने। सफ़र ताइस में हज़रत सल्लम के साथ कौन से सहाबी थे।
سفر طائف جو ہے یہ آپ سلم نے 10 نبوی میں کیا، اور اس سفر کے دوران آپ سلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ مسجد نبوی کی قیمت کس صحابی نے ادا کی؟ مسجد نبوی کی قیمت جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ مسجد نبوی کی جو جگہ تھی وہ بنی نجار کے قبیلے کے 2 مسکین بچے، 2 یتیم بچے سہل اور سہیل نامی، ان کی یہ جگہ تھی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے خریدی اور اس کی قیمت ادا کی، جو کہ 10 دینار تھی۔ کل غزوات کی تعداد کتنی ہے؟ ابن اسحاق کے نزدیک کل غزوات کی تعداد جو ہے وہ 27 ہے۔ میدان بدر مدینہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے؟ میدان بدر جو ہے یہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، اس کے ارد گرد رہنے والی جو آبادی ہے وہ بدر کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ جنگ جو ہے بدر کے مقام پر ہوئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں، اور یہ 2 ہجری میں ہوئی۔ ابو جہل کس غزوے میں مارا گیا؟ ابو جہل جو ہے یہ غزوہ بدر میں مارا گیا۔ مشرکین کے تمام بڑے بڑے سردار جو تھے سب سے پہلے غزوہ بدر میں مارے گئے۔ سوال نمبر 26 یہ ہے کہ غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد آپ سلم کے کس چچا کا انتقال ہوا؟ غزوہ بدر کے 1 ہفتے بعد آپ سلم کے چچا ابو لہب کا انتقال ہوا۔ ابو لہب وہی ہے جو آپ سلم کی ہمیشہ مذمت کیا کرتا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل بھی آپ سلم کو برا بلا کہا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں سورۃ لہب کو نازل کیا ہے۔ سوال نمبر 29 یہ ہے کہ غزوہ بنو قینقاع کس سن ہجری میں ہوا؟ غزوہ بنو قینقاع جو ہے یہ ایک یہودی قبیلہ تھا جو کہ مدینہ کے اندر رہتا تھا۔ میثاق مدینہ کے ذریعے آپ سلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کی بنا پر آپ سلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا، جس کو غزوہ بنو قینقاع کہتے ہیں، اور یہ 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شکل مبارک جو ہے آپ سلم سے ملتی جلتی تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو مشرکین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ آپ سلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ غزوہ احد میں 50 تیر انداز آپ سلم نے کس صحابی کی قیادت میں احد پہاڑ پر مقرر کیے؟ آپ سلم نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں احد پہاڑ پر مقرر کیے۔ آپ سلم نے اپنی تلوار ذوالفقار حضرت علی کو کب دی؟ آپ سلم نے اپنی تلوار جو ہے غزوہ احد کے موقع پر دی۔ اس کے علاوہ آپ سلم نے حضرت ابو دجانہ کو بھی ایک تلوار دی غزوہ احد کے موقع پر۔ سوال نمبر 31 یہ ہے کہ آپ سلم کے دندان مبارک کس غزوے میں شہید ہوئے؟ آپ سلم کے جو دندان مبارک ہیں یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور عقبہ بن ابی وقاص نے شہید کیے جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ کس غزوے میں پہلی بار نماز خوف پڑھی گئی؟ غزوہ ذات الرقاع میں پہلی مرتبہ نماز خوف پڑھی گئی۔ یہ غزوہ جو ہے 5 ہجری میں ہوا۔ مدینہ کے گرد خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی؟ مدینہ کے گرد خندق جو ہے 20 دنوں میں کھودی گئی۔ 5 ہجری میں ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مدینہ میں پہلی مرتبہ خندق کھودی گئی تھی، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ خندق پڑ گیا۔ اس کے علاوہ اس غزوے کا نام غزوہ احزاب بھی ہے، کیونکہ اس غزوے میں مشرکین کی طرف سے بہت سے قبائل نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، بہت سے گروہ مل کر مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے۔ اور اس غزوے کے نام پر، غزوہ احزاب کے نام پر، قرآن پاک میں ایک مکمل سورت بھی موجود ہے جس کو سورۃ احزاب کہتے ہیں، جس میں غزوہ احزاب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ کس غزوہ میں عبداللہ بن ابی جو ہے یہ شریک ہوا تھا؟ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کو رئیس المنافقین کہتے ہیں، یہ پہلی مرتبہ غزوہ بنو مسلک میں شریک ہوا تھا۔ بیعت رضوان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی کون تھے؟ بیعت رضوان میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے صحابی حضرت سنان بن ابی سنان رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ جد بن قیس نامی ایک شخص تھا، اس نے بیعت نہیں کی تھی۔ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی طرف سے شرائط کس نے پیش کی؟ صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کی طرف سے شرائط پیش کرنے کے لیے سہیل بن عمر نامی ایک شخص ہے وہ آیا تھا اور اس نے شرائط پیش کی۔ سوال نمبر 37 ہے حضرت عثمان کو کس کے مشورے سے مکہ بھیجا گیا؟ حضرت عثمان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے مکہ بھیجا گیا۔
آپ وسلم نے جب حضرت عمر سے کہا کہ آپ مکہ تشریف لے جائیں سفیر کے طور پر، تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے وہاں کوئی رشتہ دار قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہیں، اگر مشرکین مکہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں تو وہاں کوئی میرا رشتہ دار موجود نہیں ہے جو میری حفاظت کر سکے۔ حضرت عثمان کے قبیلے والے وہاں موجود ہیں، اس لیے آپ حضرت عثمان کو وہاں بھیج دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضرت عثمان کو مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنی مدت کے لیے طے پایا۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے یہ 6 ہجری میں پیش آیا اور 10 سال کے لیے یہ معاہدہ مقرر ہوا۔ غزوہ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے؟ غزوہ خیبر میں 93 یہودی ہلاک ہوئے۔ غزوہ خیبر جو ہے محرم 7 ہجری میں پیش آیا اور مسلمانوں نے یہ غزوہ جو ہے یہودی قبائل جن کو مدینہ سے نکال دیا تھا ان کے ساتھ آپ وسلم نے یہ لڑائی لڑی۔ اس غزوہ کو غزوہ خیبر کہتے ہیں۔ حضرت علی نے کون سا قلعہ فتح کیا؟ خیبر کے اندر بہت سے قلعے تھے جس میں حضرت علی نے قلعہ کموس فتح کیا۔ اس میں مرحب نامی ایک پہلوان تھا، اس کو بھی حضرت علی نے قتل کیا۔ قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ کون سی لڑائی مسلمانوں نے لڑی؟ وہ لڑائی غزوہ حنین تھی۔ حنین ایک وادی کا نام ہے جو کہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے۔ 8 ہجری میں شوال 8 ہجری میں آپ وسلم نے 12,000 صحابہ کرام کے ساتھ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے ساتھ یہ لڑائی لڑی۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین سے زیادہ تھی۔ سوال نمبر 42 ہے کس غزوے میں پہلی مرتبہ منجنیق جیسا آلہ استعمال ہوا؟ غزوہ طائف میں استعمال ہوا۔ جنگ موتا کب لڑی گئی؟ جنگ موتا جو ہے یہ جمادی الاول 8 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی اس جنگ میں کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جنگ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹیں اور انہوں نے بہترین حکمت عملی کے ذریعے لشکر کو مقابلہ کرنے کے بعد واپس لے آئے، اس لیے آپ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلوار۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں یہ سریہ موتا میں شہید ہوئے اور آپ وسلم نے ان کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے بعد آپ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار کو لشکر کا امیر بنایا جائے، اگر حضرت جعفر طیار شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو لشکر کا امیر بنایا جائے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جو ہیں آپس میں مشورہ کر کے جو ہے کسی صحابی کو اپنا امیر بنا لیں۔ تو صحابہ کرام نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا اور انہوں نے باقی جنگ لڑی۔ اس کے بعد ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ان کے شوہر کا نام حضرت جعفر طیار ہے جن کی شہادت جو ہے سریہ موتا میں ہوئی۔ غزوہ جیش العسرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس سے مراد تنگی کا لشکر ہے اور یہ غزوہ تبوک کو کہتے ہیں۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ 9 ہجری میں ہوا اور یہ آپ وسلم کی زندگی میں آخری غزوہ تھا۔ سوال نمبر 48 ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کس بیٹی کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا؟ آپ وسلم نے حضرت رقیہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ ان کی شہادت ان کی وفات جو ہے 2 ہجری میں ہوئی جب آپ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ ان کی طبیعت درست نہیں تھی تو آپ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ میں چھوڑ دیا اور کہا کہ وہ ان کا خیال رکھیں، اور جب مسلمان بدر کی لڑائی میں کامیابی کی خبر لے کر مدینہ پہنچا تو اس وقت حضرت رقیہ کو دفنایا جا رہا تھا، اس لیے آپ وسلم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکے۔ سوال نمبر 49 ہے عدی بن حاتم کب اسلام انہوں نے قبول کیا؟ عدی بن حاتم نے 9 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 50 ہے قبا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر پر ٹھہرے؟ قبا میں آپ وسلم نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام کیا۔ یہ تھے ہمارے تاریخ اسلام کے حوالے سے کچھ اہم سوالات۔ امید کرتی ہوں آپ اس کو سنیں گے اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔